अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स एंड रीडर्स। माय यूट्यूब चैनल अमसा नावल में आपके लिए लेकर आई हूँ तुम मेरे निकाह में हो, रिटन बाय मुंतहा चौहान। बहुत ही रोमांटिक, इमोशनल और चाइल्डहुड बेस्ड नावल निकाह निकाह नावल है। लिसनर्स अपने कमेंट्स और लाइक का इजहार ज़रूर कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। जी तो चलते हैं एपिसोड नंबर 22 की जानिब। मेरी बात का जवाब दो, उस रात तुम्हारा शोहर कहाँ था? उसके लहजे की आग कमल को अंदर तक सुलगा गई। अपनी बीवी के पास, उसकी बाहों में झटके से अपना बाजू छुड़वाया और उसके कान के पास होती शेरनी की तरह गुर्राई कि केके की बोलती ही बंद होगी, जबकि कमल की बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। इसलिए एक मिनट भी वहां न रुकी और वापस आते ही गाड़ी में बैठी। ड्राइवर को खानविला वापस चलने का बोला और उसे केके के इस कदर घटियापन की उम्मीद न थी। केके, क्या फजूल बकवास कर रही हो? आफ्ताब शोहर है उसका और तुम इस तरह बात नहीं कर सकती। अरसल को भी केके की बातों पे शदीद गुस्सा आया। ये हमारा आपस का मामला है, तुम बीच में न बोलो। केके ने अरसल को सख्ती से उंगली उठा के वार्न किया। तुम्हारा मामला? अरसल चेहर को झटके से छोड़ता हुआ जारहाना अंदाज में उठता केके की जानी बढ़ा। ये मत भूलना बहन है वो मेरी, और अगर कुछ भी गलत करने की कोशिश भी की तो भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। अरसल के गुरा के कहने पे के तंजिया मुस्कुराई। पहले तुम अपनी खैर मनाओ। तुम दोनों ने मिलके जो खेल खेला है वो आफ्ताब को पता चला तो सोचो क्या हाल करेगा तुम्हारा और तुम्हारी बहन का। तुम सोच भी नहीं सकते कि आफ्ताब क्या कर जाएगा। केके की बात पे अरसल ने लापिंचे और मगरूर लड़की को देखा जो सर झटकते वहां से जा चुकी थी। अरसल को कमल की फिक्र होने लगी थी और उसे केके के इरादे ठीक न लगे थे। अरसल जो केके को वार्न कर चुका था, लेकिन केके भी उल्टा ही उसके दर पे थी। आबी को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था और उसे होश भी आ गया था, लेकिन वो बिल्कुल चुप थी। शामी पास आया तो वो खोई खोई उसे एक तरफ रखी कुर्सी पर बैठते ही उसकी नज़र बेख्तियार उसके गाल पे पड़ी तो वो चौंकते हुए उसके पास आया और गौर से देखा। निशान तो मदमिल हो चुका था, लेकिन फिर भी शामी की ज़ेरी नज़रों से छुपा न रह सका। हाथ बढ़ा के उसके गाल को छुआ। हाथों का नरम लम्स पाते ही आबी चौंकी और डर के पीछे खिसकी। शामी के माथे पे बल पड़े। तुम पे किसने हाथ उठाया? सीधा सपाट सवाल किया। आबी का दिल बहुत जोर से धड़का। कुछ पूछा है? जवाब दो। अब की बार थोड़ा सख्ती से पूछा तो आबी ने डर के मारे आंखें बंद कर ली और फिर शामी ने गहरा सांस लेते बमुश्किल अपना गुस्सा कंट्रोल किया और आबी के करीब उसके चेहरे पे झुका। मैंने कहा किसने सर उठाया? आबी सरगोशी करते उसके चेहरे के पास चेहरा लाते 1 इंच के फासले पे था। आबी की पलकें लर्जी और धीरे से उसकी सरगोशी पे भारी होती पलकों को उठाया। दोनों की नजरों का तबादला हुआ और आबी की आंखों से गर्म सियाल मादा बहकर तकिए में जज़ब हुआ। क्या हुआ? मुझे बताओ, किसने उठाया तुम पे हाथ? बहुत हक और मान से पूछा गया है। शामी जो उससे पूछे जा रहा था। किसी ने नहीं, नजरें चुराते हुए कहा। मैंने पूछा। अभी मुझे सच सुनना है, एक लफ्ज भी झूठ नहीं, वरना मेरा गुस्सा जानती हो तुम। शामी के माथे पे बल नमूदार हुए तो आबी के दिल की धड़कन में इर्ताश पैदा हुआ। वो कुछ कहती कि तभी डॉक्टर अंदर दाखिल हुए और शामी फौरन पीछे हटा। डॉक्टर ने ड्रिप उतारी और आबी का चेकअप किया। शी इज़ ओके नाउ, बट वीकनेस है अभी। इनको जो जूसेस और फ्रूट्स दें इनको एंड टेंशन फ्री रखें। ओके, डॉक्टर फुरकान कहते बाहर निकले, जबकि शामी इस बात में ही सर हिला सका। उनके जाने के बाद बमुश्किल कलाई थामे आबी ने उठना चाहा कि शामी ने उसके आगे आन खड़ा हुआ। मेरा सवाल अभी वही है। उसके दोनों अतराफ हाथ रखे उसके तमाम रास्ते बंद कर गया। जी, वो जान से लर्जी थी और इतनी कुर्बत देखी ही कहाँ थी उसने शामी की। हमें घर जाना है मामा, वेट। आबी ने टालना चाहा। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं देती कहीं भी नहीं लेकर जाऊंगा, लेकिन घर नहीं लेके जाऊंगा, कती अंदाज में कहते वो आबी का सब्र तोड़ रहा था। क्या जानना चाहते हैं आप और किस हक से? प्लीज मत करें ये सब, हमें घर जाना है मम्मा के पास। वो रोते हुए बेदर्दी से अपने गालों से आंसू साफ करते हुए शामी को कोई जिद्दी बच्ची ही लगी थी। शामी उसकी तरफ देखकर एकदम हड़बड़ा गया। अभी तुम्हारे आंसुओं का मुझ पे कोई असर नहीं होना, इसलिए बेहतर है कि इन्हें मत बहाओ और मुझे नहीं बताना आपको कुछ, क्योंकि हम जानते हैं हम आपके लिए बेमानी हैं।
تو ہمارے آنسو بھی آپ کے لیے کچھ معنی نہیں رکھتے، بے مول ہیں آپ کے لیے، جائیں یہاں سے، ہمیں اکیلا چھوڑ دیں۔ ایک ہاتھ سے شامی کو نکاح سے پیچھے دھکیلنا چاہا، لیکن وہ چھوٹی سی جان کہاں اس دیو ہیکل کو 1 انچ بھی پیچھے ہٹا سکتی تھی۔ شامی نے اس کی دونوں کلائیاں تھام لی اور سختی سے گرفت میں لی، لیکن آبی کی حالت کے پیش نظر گرفت نرم کر لی اور اس روتی ہوئی کو کھینچ کر قریب کیا۔ وہ کچی ڈالی کی طرح اس کے سینے سے آ لگی۔ ٹیل می دا ٹروتھ لہجے میں وارننگ تھی اور آنکھوں میں جنون۔ ایک لمحے کو آبی گھبرا گئی اور آج کا ہوا واقعہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ زکیہ یار کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ زکیہ سے اس کی دوستی انا کے جانے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ ویسے بھی یونی میں وہ بہت چھوٹی تصور کی جاتی تھی، وہ تھی بھی بہت چھوٹی۔ اپنی ذہانت سے اس نے ہر ٹیچر کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا، لیکن وہ جتنی ذہین تھی اس سے کہیں زیادہ معصوم تھی۔ زکیہ روتے اس کے گلے آ لگی۔ اوفو بتاؤ بھی آبی، آبی نے چڑھتے ہوئے کہا۔ وہ پروفیسر سہیل اٹکتے ہوئے بولی اور پھر رو دی۔ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ پروفیسر سہیل کے بارے میں تقریباً ساری یونی ہی جانتی تھی۔ لڑکیوں سے بہت فرینک تھے اور لڑکیاں بھی ان سے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی۔ انہوں نے آج مجھے اپنے آفس میں بلایا اور مجھے غلط طریقے سے چھونے کی کوشش کی۔ آبی شامی کو سب بال بتائی جا رہی تھی، بالآخر بول ہی دیا۔ آبی دانت پیستی رہ گئی۔ اب پانی سر سے اوپر چڑھ چکا ہے، ہمیں پرنسپل سے کمپلین کرنی ہوگی، آبی نے قطعی انداز میں کہتے زکیہ کا ہاتھ تھاما۔ اور نہیں، پروفیسر کو پتہ چلا تو وہ مجھے جان سے، پلیز نہیں۔ زکیہ بہت سخت گھبرائی اور پھر نہیں، دیکھو زکیہ، اگر ہم نے کوئی ایکشن نہ لیا تو وہ مزید پیش قدمی کریں گے اور اس طرح تو ان کے مزید سیاہ ملے گی۔ تم چلو میرے ساتھ، میں بات کرتی ہوں پرنسپل سے۔ آبی نے اسے حوصلہ دیا۔ پلیز ایک بار پروفیسر سہیل کو کہہ دیتے ہیں، کیا پتہ دھمکی سے باز آ جائے، ورنہ پرنسپل کے پاس جانے سے سوائے بدنامی کے کچھ حاصل نہیں ہوگا، زکیہ جو اسے منت والے انداز میں کہا۔ آبی نے ایک پل سوچا اور اسبات میں سر ہلاتی زکیہ کے ساتھ پروفیسر کے آفس میں چلی گئی۔ پروفیسر صاحب جہاں وہ اسی کے انتظار میں بیٹھے تھے۔ شرم آنی چاہیے آپ کو، پروفیسر معصوم لڑکیوں کو ہراساں کرتے ہوئے، اور پھر یوں بے شرم انسان۔ ابھی بنا کوئی لحاظ کیے بولتی آگے بڑھی، جبکہ پروفیسر سہیل کے چہرے پہ مکروہ ہنسی تھی۔ پروفیسر سہیل ایک دم کھڑے ہوئے اور پھر ویلکم ویلکم میری جان، کب سے تمہارا انتظار تھا، فائنلی تم آ ہی گئی۔ زکیہ نے اسے وہاں پہ پھنسا دیا۔ وہ پروفیسر کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ وہ اپنی سیٹ سے کھڑے ہوتے وہ آبی کے پاس پہنچے۔ آبی ایک دم قدم پیچھے ہٹی اور اسے خوف سا محسوس ہوا۔ دور رہ کے بات کریں ورنہ آپ کی شکایت پرنسپل کو لگا دوں گی، آبی نے گھبراہٹ پہ قابو پاتے ہوئے وارن کیا۔ اچھا تم لگاؤ گی شکایت؟ تنزیہ پوچھا۔ زکیہ، آبی نے پلٹ کے دیکھا، وہاں کوئی زکیہ نہیں تھی۔ اسے ایک لمحہ لگا یہ سوچنے میں کہ وہ ٹریپ ہوئی ہے۔ واپس مڑتی وہ دروازہ کھول کے باہر نکلنا چاہا، لیکن دروازہ لاک تھا۔ ڈرتے ہوئے پیچھے مڑتے استاد روپ میں بھیڑی کو دیکھا جو دھیرے دھیرے اس کی طرف پیش قدمی کر رہا تھا۔ میری جان ڈر رہی ہے، پیار سے کہا، دور رہیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آبی کی آواز میں واضح لرزش محسوس کی جا سکتی تھی۔ سر سہیل نے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ دروازے سے جا چپکی۔ وہ ہنس دیا۔ سامنے کھڑی لڑکی بے بسی پر آبی نے اسے پاس آتے دیکھا تو اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ وہ گرتے گرتے بچا اور جھٹکے سے آبی کو اپنے پاس کھینچا۔ وہ لڑکھڑاتی خود کو بچاتے نیچے جا گری۔ پروفیسر سہیل اس کے گرنے کا فائدہ اٹھایا اور اس کی طرف بڑھتا اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ نہیں دور رہیں مجھ سے ورنہ میں آپ کو۔ وہ بے بسی سے پیچھے ہوتی ہوئی روئی۔ وہ پاس آیا تو آبی نے اس کو پوری قوت سے زور لگا کے دھکا دیا تو پروفیسر نے کس کے اس کے منہ پہ تماچا مارا، جس سے اس کے گال پہ 5 انگلیوں کے نشان پڑ گئے۔ آبی سسک کے رہ گئی، اتنی تکلیف پہ اس کی جان نکل رہی تھی۔ اپنے اللہ کو یاد کرتے اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار شامی کا چہرہ لہرایا۔ وہ پروفیسر اب پورے مطمئن انداز میں اس پہ جھکا تھا، لیکن آبی نے اس پورے زور لگاتے دور دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ آبی جیسے ہی اٹھ کھڑی ہوئی تو تمہیں کیا لگتا ہے میں تمہیں اپنے مقصد میں کامیاب ہونے دوں گی؟ آنسو صاف کرتی وہ چھوٹی سی لڑکی پروفیسر کو ایک منٹ کے لیے سوچ میں ڈال گئی
اور وہ حیران ہوتا ہوا، میں اپنی جان تو دے سکتی ہوں لیکن عزت پہ آنچ نہیں آنے دوں گی، کہتے ہوئے وہ پیچھے ہوئی کہ اس کی نظر ٹیبل کے کھلے دراز میں موجود ریوالور پہ پڑی اور 1 منٹ کی دیری کیے بنا ریوالور اٹھایا اور پروفیسر پر تان لیا۔ پروفیسر کو اپنی بے وقوفی پہ سخت غصہ آیا، جو آبی کو دیکھتے سب بھول گیا تھا، اور دراز بھی بند نہ کیا۔ خبردار جو 1 قدم بھی بڑھایا میری طرف، آبی نے بنا جھجکے وارننگ دی، اور وہ ایک دم حیران رہ گیا۔ یہ بچوں کی چیز نہیں، رکھ دو اسے نیچے۔ اب کی بار پروفیسر گھبرایا، مجھے بچہ سمجھنے کی بھول نہ کرنا، جب لڑکی کی عزت پہ بات آتی ہے تو وہ جان بھی دے سکتی ہے اور لے بھی سکتی ہے۔ تو گن نیچے کرو، پروفیسر کہتے اس کی جانب پیش قدمی کرنے لگا۔ رک جاؤ پروفیسر، ورنہ آبی کا ہاتھ ٹریکر پہ تھا۔ اوکے نہیں آتا پاس، بس گن نیچے کرو۔ پروفیسر کو اس لڑکی سے حقیقتاً ڈر لگا اور وہ ہکا بکا رہ گیا۔ اوپن دا ڈور، آبی نے مزید حوصلے سے کہا، اور پروفیسر نے لب پیچھے مڑتے دروازے کا لاک کھولا۔ اب گن نیچے کرو، ایک بار پھر سے پروفیسر نے پیچھے ہٹتے ہوئے کہا، آپ جیسے بھیڑیے ہمارے معاشرے کا ناسور ہیں۔ آبی نے دروازہ کھولتے دیکھ کر بے دھڑک بولی، اور تبھی پیون اندر داخل ہوا۔ اندر کی سچویشن دیکھ کر فوراً دروازے کے پاس پہنچتے آبی سے گن چھینی، اور پھر آبی نے خود کو بچاؤ کرتے ہوئے پیون کو دھکا دیا اور باہر بھاگی۔ پھر اسے ہوش نہ رہا کہ وہ کیسے گھر پہنچی، لیکن گھر پہنچتے ہی وہ بری طرح اس واقعے کے زیر اثر آ گئی۔ شام تک اسے بخار ہو گیا اور سوچ سوچ کے دماغ کی رگیں پھٹنے لگی۔ اتنا برا اثر ہوا کہ بے ہوش ہو گئی۔ اسے خود بھی نہیں پتہ چلا کہ وہ کب کیسے بے ہوش ہو گئی تھی۔ اس سارے واقعے نے اس کے دماغ پہ گہرا اثر ڈالا تھا، جس کی وجہ سے اسے اپنا ہوش ہی نہ رہا۔ آبی کے آنسو چھلک گئے۔ شامی لب پیچھے اس معصوم لیکن بہادر لڑکی کو دیکھتا رہا جس نے خود کو بچا لیا تھا، اپنی عزت پہ حرف نہیں آنے دیا تھا۔ شامی نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہاسپٹل سے باہر نکلا۔ گاڑی میں بیٹھتے گاڑی کا رخ سلطان ہاؤس کی جانب موڑا۔ گاڑی کے باہر گاڑی روکی اور آبی کو اس کی خاموشی سے ڈر لگنے لگا۔ اندر جاؤ اور کسی سے اس بات کا ذکر نہ کرنا، بنا اس کی طرف دیکھے سپاٹ انداز میں کہا۔ لیکن آپ، آبی کی زبان ہکلائی۔ شامی نے مڑ کے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور پھر میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں، اپنا خیال رکھو، اور ہاں، میں رخصتی کی بات کروں گا ابو جان سے، تو اتنی جلدی؟ مطلب آپ کو ہم پہ شک نہیں؟ وہ پھر سے سر جھکائے رو دی۔ نہیں، تم پہ شک نہیں، لیکن پھر بھی جب ایک دم چپ۔ رخصتی کا مطلب یہ ہے کہ میں تم پہ شک کرتا ہوں؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، اس کے پاس ہوتے گمبھیر لیکن سخت لہجے میں پوچھا۔ پھر آپ ایسے کیوں اچانک؟ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی۔ یہ سوچنا تمہارا مسئلہ نہیں، صرف تمہیں بتا رہا ہوں، خود کو مینٹلی تیار کر لو، سمجھی؟ وہ اسے کہتا ہوا گاڑی آگے گھما گیا۔ تھوڑی نرمی سے کہتا وہ پیچھے ہٹا، اور پھر اپنے گال صاف کرتے وہ نیچے اترتی گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ادا کے اندر جاتے ہی شامی نے اپنے وکاس دوست کو فون کیا اور ملنے کا بولتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ اس نے اپنے دوست کو کال کر کے ملنے کے لیے کہا تھا، اور پھر شامی اپنے دوست کی طرف چلا گیا۔ آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی، لیکن زبردستی ہی اس نے خود کو نیند کی طرف دھکیلا۔ 2 دن سے دیجے نظر نہیں آ رہی تھی، وہ باہر بھی نہیں آئی تھی، کیونکہ کمل کو نہیں پتا تھا کہ کس سے پوچھ بھی نہیں سکتی تھی، نہ ان کے پاس جا سکتی تھی۔ ہر وقت خانم کے سرونٹ اس پہ نظر رکھے ہوئے تھے، اور کمل کا دل دیجے سے ملنے کو بے چین تھا۔ دیجے کا سوچتے دماغ میں کے آ گئی اور کروٹ بدلی، نہ جانے کون سے کاموں میں پڑ گئی ہے یہ لڑکی۔ آنکھیں موندتے وہ کے بارے میں سوچتی، نیند کی وادیوں میں کھوتی چلی گئی۔ نیند تو تب کھلی جب چہرے پہ کسی کی سانسوں کی جھلسا دینے والی تپش پڑتی محسوس ہوئی۔ جھٹ سے آنکھیں کھولی تو اپنے اوپر آفتاب کو جھکتے پایا، جس کی آنکھیں لال انگارہ ہوئی تھی، دونوں اطراف ہاتھ رکھے اور شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ 2 دن بعد اسے دیکھا تھا کمل نے۔ آفتاب نے کمل کو کندھوں سے تھام کے بیڈ سے پیچھے ہٹایا۔
ساتھ لگایا اور کنول نے سہ کے آنکھیں بند کر لی۔ وہ جانتی تھی کہ ارسل سے ملنے کی رپورٹ اسے مل گئی تھی اور اس نے خود کو مینٹلی تیار بھی کر لیا تھا۔ تم نے قسم کھا لی ہے کہ جو میں کہوں گا اس کے الٹ ہی کرو گی؟ بتاؤ مجھے، وہ گھرانے والے انداز میں پوچھتا۔ وہ اس کے سیما وجود کو اپنے حصار میں لیتا، اس کے دل کو بری طرح دھڑکا رہا تھا۔ آفتاب، یو آر ہرٹنگ می۔ اپنے آپ کو چھڑوانے کی ناکام کوشش کی گئی۔ ہرٹ تم اس شخص سے کیوں ملی؟ میرے منع کرنے کے باوجود؟ آفتاب نے اس کی کلائیاں جکڑی۔ وہ غصے میں آپے سے باہر ہو جاتا تھا اور اپنے غصے سے پہ کنٹرول نہیں رکھ پاتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اسے لاریب، ہاں ملی ہوں۔ اس سے کیا کر لیں گے؟ آپ ماریں گے؟ مجھے ماریں، جان سے مار ڈالیں، آپ کو سکون آ جائے گا۔ کنول کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اور پھر کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ کنول کی بات پہ آفتاب سنجیدہ ہوتا پیچھے ہٹا اور فون کال ملائی۔ کل دا ارسل۔ وہ ایک دم سے ہڑبڑا گئی، سختی سے لب پنچے فون پہ حکم دیا۔ کنول بری طرح سٹپٹائی۔ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اور آپ کی بہن کے شوہر ہیں؟ کنول نے اٹھ کے اس کے پاس آتے لجاجت سے کہا۔ ہاں ہوں شوہر، وہ ایک شوہر اور ایک تم بیوی، اور اس جیسے ساتھ بہن بیاہ کہ میں نے سب سے بڑی غلطی کی، اب خمیازہ بھگتنا پڑے گا اسے بیوہ کر کے۔ آفتاب، کنول نے اس کا گریبان پکڑا اور پھر کس طرح کے بھائی ہیں آپ؟ اپنی بہن کا سہاگ ہی اجاڑ دیں گے؟ شرم آنی چاہیے آپ کو۔ وہ بری طرح روتے ہوئے اسے پھنکا رہی تھی۔ اور مجھے شرم آنی چاہیے؟ بنا اس کی بات کا جواب دیے وہ اس کی طرف۔ آفتاب نے اس کی کلائیاں ہاتھوں میں جکڑی کہ وہ تڑپ کے رہ گئی۔ شرم مجھے آنی چاہیے؟ کیا بات کی ہے کنول؟ ہاں، کس کی؟ آج تک جرت نہیں ہوئی آفتاب کے گریبان تک پہنچنے کی، اور تم نے آج دوسری بار یہ غلطی کی ہے۔ تمہاری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو اب تک اس کے ہاتھ کاٹ چکا ہوتا۔ ایک ایک لفظ چبا چبا کے کہتے وہ کنول کو چپ کرا گیا تھا۔ جھٹکے سے اسے بازو سے چھوڑا اور بستر پہ پٹکا۔ کنول منہ کے بل بستر پہ گری لیکن پھر سے پلٹی اور آفتاب کے پاس ہوئی۔ پلیز آپ کو جو سزا دینی ہے مجھے دے دیں، ارسل بھائی کو کچھ نہ کہیں۔ کنول کے منہ سے ارسل کے لیے بھائی سن کے آفتاب حیران ہوتا اس کی جانب مڑا اور حیران رہ گیا۔ سزا تو تمہیں بھی ملے گی، کہتے ہوئے وہ ایک کڑی نظر کنول پہ ڈالتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ کنول وہیں روتی رہ گئی اور وہ اب بہت پریشان تھی اپنے بھائی کے لیے کہ آفتاب اسے جان سے مار ڈالے گا۔ یہ کیسا بھائی ہے کہ جو اپنی بہن کا سہاگ اجاڑ دے گا؟ انڈر مافیا سے تعلق ہے اس لڑکی کا۔ یہ دیکھیں ماسک، یہی ماسک اس نے اس دن بھی پہنا ہوا تھا۔ آفتاب نے بھی اس کے ماسک کی جانب دیکھا۔ اس وقت وہ اپنے سیکرٹ روم میں تھے جہاں کاظم کمپیوٹر پہ تمام اکٹھی انفارمیشن آفتاب کو دکھا رہا تھا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میرے گھر کیا کر رہی تھی، کیوں آئی تھی بھابھی سے ملنے؟ کاظم کے برجستہ کہنے پہ آفتاب ماتھے پہ دو بال پڑے۔ کیا؟ واٹ ڈو یو مین؟ میرا مطلب اس رات آپ نے تو کہا تھا کہ وہ ڈرگز کہیں وہ اس نے بھابھی کو وہ کاظم دور کا کوڑی لایا تھا اور پھر لیکن کنول کا اس سے کیا تعلق؟ وہ اسے کیوں؟ ڈرگز کیا کنول بھی شامل تھی اس سب میں؟ آفتاب بری طرح پریشان ہوا۔ ایسے کیسے ہوتا ہے؟ سر پکڑ کے وہ وہیں بیٹھ گیا اور اسے یہ امید نہ تھی کہ کنول وہ غلط کاموں میں ملوث ہو سکتی ہے۔ نہ جانے اور کتنے راز ہیں کنول جو تمہاری ذات کو لے کے کھلنے والے باقی ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہوئے کنول کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کاظم کو کال آئی تھی جسے سننے کے بعد وہ آفتاب کی طرف گرم جوشی سے بڑھتا ہوا آیا اور پھر ایک اچھی خبر ہے۔ آفتاب نے سر اٹھایا۔ اچھا کیا خبر؟ یہ ماسک والی لڑکی آج رات گولڈن کلب میں آنے والی ہے۔ کاظم کے چہرے پہ پر اسرار مسکراہٹ آئی۔ واو، یقیناً وہ پھر سے کوئی ڈرگز ہی کوئی ڈیلز کرنے جا رہی ہوگی۔ آفتاب نے اٹھتے سخت لہجے میں کہا۔ پھر تو ہمیں وہاں پہنچنا چاہیے، وہیں سے ہم اسے دبوچ لیں گے۔ کاظم نے پلان بتایا۔ مجھے اسے کوئی لینا دینا نہیں، مجھے بس یہ جاننا ہے کہ وہ میرے گھر کیوں گئی تھی۔ آفتاب کے ماتھے پہ بالوں میں اضافہ ہوا اور کاظم نے سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور پھر آپ پریشان نہیں ہو،
اب ان کی اگلی منزل میں وہ گولڈن کلب ہے اور ان تک پہنچ کر آپ کو ساری انفارمیشن پہنچا دیں گے۔ آفتاب سر آپ فکر نہ کریں، اب یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ وہ شاور لے کے نکلا تھا اور آج جو کچھ بھی یونی میں ہوا تھا اور اس کے اعصاب پہ بری طرح چھایا ہوا تھا۔ شاور لے کے اس نے خود کو نارمل کیا اور ایک دم کمرے کی لائٹ آف ہو گئی۔ یہ اچانک کیا ہوا؟ پروفیسر سہیل حیران ہوتا مڑا کہ یکدم سامنے کسی ہیولے کو دیکھ کر ٹھٹکا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسے ہی گھور رہا تھا۔ کون ہو تم؟ سخت آواز میں پوچھا، ساتھ ہی دراز کھولتے گن نکالنا چاہی لیکن وہاں کچھ نہ ملا۔ کیا ہوا؟ نہیں ملی گن؟ سامنے والے کی سخت گیر آواز پہ پروفیسر کو کچھ غلط ہونے کا احساس جگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتا سامنے والے نے اسے دنگ کر کے رکھ دیا۔ وہ حیران رہ گیا۔ بہت شوق ہے نا تجھے لڑکیوں کو ہراساں کرنے کا؟ اب یہ تھوڑا بڑا لے کے جانا یونی، دوبارہ اپنے پیروں پہ نہیں چل سکو گے۔ زور سے اس کے سینے پہ گھٹنا مار کے پیچھے ہوا اور پھر کل کے کل ہی یونی سے استعفیٰ دے دینا ورنہ جو سانسیں چھوڑے جا رہا ہوں صرف ایک لمحہ لگے گا بند کرنے میں، سوچ لینا۔ شیر کی طرح گھراتے مٹھیاں بنا کر بند کرتے وہ پلٹ کے بولا اور کھڑکی کے راستے باہر کو کود گیا۔ پروفیسر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو چکا تھا۔ پروفیسر کو اپنی ہوش ہی نہ رہی۔ پروفیسر تو اس حالت میں دیکھ کر ایک دم سے ہانک رہ گیا۔ جب سے دی جے ہانویلا آئی تھی وہ باہر نہیں نکل رہی تھی۔ ارباز خان ہانویلا سے غائب تھے تو وہی عباد خان اپنے کمرے کے ہو کے رہ گئے تھے، جبکہ انابیہ ان کے پاس چلی جاتی یا خود شہیر اپنا وقت ان کے ساتھ گزارنے ان کے کمرے میں چلا جاتا، لیکن وہ باہر نہ نکلتی۔ نہ جانے کون سا غم دل میں لے کے بیٹھ گئی تھی کہ یہاں آگے ان کی طبیعت گری گری سی رہنے لگی تھی۔ ابھی بھی وہ کمرے میں لیٹی ہی تھی کہ کنول جو 2 دن مزید گزار جانے کے بعد دی جے کو نہ دیکھ سکی، بلکہ آفتاب بھی نہیں آیا تھا اس رات کے بعد واپس۔ اب موقع پاتے ہی چپکے سے دی جے کے کمرے میں چلے گی اور دروازہ لاک کرتی دھیرے دھیرے ان کے پاس چلتی ہوئی آئی۔ وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ ان کو اس طرح دیکھ کے کنول کی آنکھیں بھیگ گئیں اور ان کے پاؤں کے پاس بیٹھتے ان کے پاؤں کو اپنی گود میں رکھ لیا۔ ایک آنسو گرتا دی جے کے پاؤں پہ آن ٹھہرا۔ پاؤں پہ ہاتھوں کا لمس محسوس کرتے دی جے کی آنکھ کھل گئی۔ مریم! دھیرے سے وہ پکار اٹھی جو یوں ہی ان کے پاؤں آ کے گود میں رکھ لیا کرتی تھی اور 2 گھنٹے بیٹھی دباتی رہتی تھی۔ یکبارگی نظر سامنے بیٹھی لڑکی پہ جا ٹھہری تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ وہ لڑکی روئے جا رہی تھی۔ دی جے نے اس لڑکی کو بغور دیکھا تو وہ مریم نہ تھی لیکن مریم ہی کی طرح تھی۔ دی جے کا دل دھڑکا اور اس کے چہرے پہ پیار سے ہاتھ پھیرا تو اس کی آنکھیں بھیگتی چلی گئیں۔ مریم کی بیٹی! وہ ایک دم سے دی جے کو پریشان کر گئی۔ مریم! انہوں نے بہت مان سے پوچھا تھا۔ کنول نے سر اٹھایا، چہرہ آنسوں سے تر تھا۔ دی جے! کنول کے لبوں سے نکلے الفاظ دی جے کے کلیجے میں ٹھنڈک ڈال گئے۔ فوراً آگے بڑھ کر اسے گلے لگا لیا۔ دونوں ہی پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ دی جے تو اسے دیکھ کر حیران آ گئی۔ تم مریم کی لرزیدہ لہجے میں پوچھا تو کنول نے اثبات میں سر ہلا دیا۔ اس گھر میں صرف اور صرف دی جے ہی تھی جو کنول کو سپورٹ کر سکتی تھی۔ میری بچی، میری مریم کی بیٹی! کہاں نہیں ڈھونڈا؟ اس بوڑھی نے دی جے کی محبت بھری باتیں سنتی کنول کا دل درد سے بھرتا جا رہا تھا۔ مریم کہاں ہے؟ وہ اب بھی ناراض ہے؟ نہیں آئی مجھ سے ملنے؟ دی جے نے گلا کیا۔ کیسے آتی وہ دی جے؟ کنول پھر سے ہچکیوں سے رو دی اور پھر دی جے نے سوالیہ نظروں سے کنول کو دیکھا۔ وہ تو کب کی جا چکی ہیں اس دنیا سے، نہیں لڑ سکیں وہ اپنے نصیب سے۔ اللہ کے پاس کیسے؟ وہ ایک دم سے حیران ہوئے۔ کنول کی آواز رند گئی۔ دی جے نے دل کو ہاتھ مارا اور انہیں ایسا لگا کہ ان کا دل بند ہو جائے گا اور ان کی سانسیں رکنے لگیں اور وہیں پیچھے تکیے پہ گر گئی۔ کنول ایک دم سے اپنی جگہ سے گھبرا کے اٹھی۔ دی جے پلیز آنکھیں کھولیں۔ دی جے کنول نے انہیں
कंवल ने उन्हें हिलाना चाहा लेकिन उनके वजूद में कोई हरकत न हुई। वहीं कंवल को लगा कि उसका भी दिल बंद हो जाना है। दरवाजे पे जोर जोर की दस्तक हुई। कंवल ने घबरा के दरवाजे की जानिब देखा, वहीं दूसरी नजर डीजे के बेसुध वजूद पे डाली तो वो एकदम सी हूंक बनी देखती रह गई कि वो किस मुसीबत में फंस गई है। अगर डीजे को कुछ हो गया तो माही वे ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਦਾ ਨਸੀਬਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਵੇ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਮਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ किस्मत दा किस दा जोर ए माही वे। क्लब की रौनक अरूज पे थी। काजम और आफ्ताब ब्लैक सूटेड बूटेड हुए और चेहरे पे ब्लैक मास्क लगाए क्लब में दाखिल हुए। अलग अलग समत चलते गए। अब उनकी नज़र सब पे थी। तकरीबन सभी मास्क में थे। अब उन्हें इस मास्क वाली लड़की का इंतज़ार था कि कब तभी सामने मेन एंट्रेंस से वो डिप रेड कलर की टाइट पैंट शर्ट पहने अंदर दाखिल हुई। उसकी चाल में एक अजीब सी मसी थी। काजम और आफ्ताब दोनों एक दूसरे को आंख का इशारा किया था और दोनों ही चुकना थे। वो डांस फ्लोर पे जा चुकी थी। अब गाने के बोल पे वो थड़क रही थी और वो डांस कर रही थी। एक तरफ इश्क है तन्हा तन्हा, एक तरफ इश्क है तन्हा तन्हा, एक तरफ हुस्न है रुस्वा रुस्वा, दोनों बेबस हुए कुछ ऐसे। और फिर करें तो किससे करें हम शिकवा, करें तो किससे करें हम शिकवा। थरकते हुए अचानक मास्क वाली लड़की की नज़र सामने खड़े ब्लैक पैंट शर्ट और ब्लैक मास्क पहने आफ्ताब पे जा ठहरी। उसकी ग्रीन आइज में अपनी ग्रीन आइज टिकाए उस लड़की के लब पे मुस्कुराहट डले थी। आफ्ताब ने सर झटक के मुंह फेरा और सॉफ्ट ड्रिंक को लबों से लगा लिया। इतने में वो मास्क वाली लड़की आफ्ताब के करीब आ चुकी थी। और फिर हाय हैंडसम, बहुत करीब आते वो आफ्ताब के साथ जुड़ के खड़ी हुई। आफ्ताब ने दांत पीसे और फिर फासला बनाया। ग्लास काउंटर पे रखता वो मास्क वाली लड़की की जानिब मुड़ा। जी बोले, आफ्ताब ने लट मारने वाले अंदाज में पूछा। वो कुछ नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। सिंगल हो या साथ है कोई? मास्क वाली ने उसके साथ इर्द गिर्द देखते इश्तियाक से पूछा। आफ्ताब को समझ न आई कि वो जिसके लिए यहाँ आए उन्हें लगा उसे पकड़ना आसान ना होगा, जबकि वो तो खुद आफ्ताब की तरफ खींची चली आई थी। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, आफ्ताब ने नखरे दिखाए, जबकि थोड़ी दूर खड़ा काजिम जेरे लब मुस्कुराया था। मेरे साथ चलोगे? आज की रात एक रात। कान के पास आके सरगोशी करती वो आफ्ताब को जहर लगी थी। अभी उसको काबू ना करना होता तो शायद नहीं, यकीनन वो 2 थप्पड़ लगा चुका होता। लेट्स गो, आफ्ताब ने उसकी ग्रीन आइज में देखते पुरएतमाद अंदाज में कहा तो मास्क वाली लड़की के चेहरे पे गहरी मुस्कुराहट उभरी। धीरे से आफ्ताब का हाथ थामा। वो दोनों आगे पीछे क्लब से निकले और जबकि काजम उनके पीछे पीछे ही था। नींद की